बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 86 से हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, हो गया। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ अल्फाज हैं। कैफा, कैफा का मतलब हम सब लोग जानते हैं कैसे, हाउ। और यहदी का मतलब होता है टू गाइड, रहनुमाई करना, गाइड करना। अल्लाह का मतलब हम सब जानते ही हैं। कौम का मतलब लोग, हम लोग कौम इस्तेमाल भी करते हैं, ये कौम वो कौम, यानी लोग, पीपल, अफराद। कफरू, उन्होंने इनकार किया। कफरू का मतलब ही उन्होंने, दे। बादा, बादा की मीनिंग है आफ्टर, बाद में, हमारे बाद, उनके बाद, ऐसे करते हैं। ईमान ही, उनका ईमान। कैसे हिदायत देगा अल्लाह उस कौम को जिसने कुफ्र किया बाद अपने ईमान के, यानी जब ईमान ले आए, एक सही चीज समझ ली, मान ली, और उसके बाद फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया, तो जबरदस्ती किसी पे कोई चीज इंपोज नहीं की जा सकती है। यहाँ पे ये चीज बड़ी अहम है कि जबरदस्ती किसी चीज को किसी के ऊपर इंपोज करना, ये एक मसला ऐसा है जिसे हमें समझना चाहिए। कई मरतबा हमें ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी से हम नेकी करवा सकते हैं, ये नामुमकिनात में से है, और इसकी इजाजत भी कुरान मजीद हमें नहीं देता है। कुरान में एक जुमला है बड़ा मशहूर है जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं, ला इकराह फिद्दीन। शायद सुना हो आप लोगों ने, ला इकराह। इसी के साथ आपने ये भी सुना होगा, क़द तबय्यन रुश्द। ला नहीं है, इकराह का मतलब जबरदस्ती, फिर दीन, दीन में, क़द यकीनन, तबय्यना बयान हो गया है, वाज़ेह हो गया है, और रुश्द हिदायत, गाइडेंस। क्योंकि सही और गलत दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इंसान जिस ऑप्शन को ऑप्ट करता है उसके मुताबिक उसके नताइज बनते चले जाते हैं। एक शख्स, दो लोग हैं, दोनों को स्कूल भेजा जाता है। एक मेहनत से, लगन से वहां पे रहता है, आगे बढ़ता है, और एक वहां से फरार अख्तियार करता है। तो उसका नतीजा क्या होता है? कोई सही गलत डायरेक्शन में पहुंचता है और कोई गलत दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो इस आयत में से सिर्फ इतने हिस्से को लिख लीजिएगा। कद का मतलब है ये हिस्सा उस हिस्से का उसमें शामिल नहीं है, ये हमने अलग से लिखवाया है। आमतौर पर हम लोग कहते हैं, हम कोट करते हैं, ला इकराह फिद्दीन। दीन के अंदर कोई भी कंपल्शन नहीं, मतलब है, जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम मानेंगे, उसके बाद भी चीज है, लेकिन जबरदस्ती दीन किसी पे इंपोज नहीं किया जाता है। सही रास्ता लोगों पे खुल के आ चुका है, यानी ये गाइडेंस हमारे पास मौजूद है। हम मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो हम खुद उसका हमारा नुकसान हमारे लिए खुद होगा। लेकिन ये आयत नंबर 86 का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद देखिए, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम। अल्लाह ताला किस तरीके से रहनुमाई करेगा उन लोगों की जिन लोगों ने कुफ्र किया। नंबर 1, वो ईमान ला चुके थे। उसके बाद वशहिदु अन रसूल हक़्क़ुन, और वो इस बात की गवाही दे चुके थे कि रसूल, यानी जो अल्लाह के मैसेंजर हैं, वो सच है। वजाअहुल बय्यिनात, और उनके पास खुली हुई निशानियां भी आ चुकी थी, यानी ईमान ला चुके थे, रसूल के सच होने की गवाही दे चुके थे, और साथ ही साथ में उनके पास में निशानियां भी मौजूद थी। जब सब कुछ मौजूद हो, आप लोगों ने शायद सुना होगा, सोते को इंसान जगा सकता है, लेकिन जो जग के सो रहा हो उसको कोई नहीं जगा सकता है। ये जो जानबूझ के हो कि नहीं मुझे जगना ही नहीं है, तो उसे कौन जगा सकता है? वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें रहनुमाई नहीं मिलती, अल्लाह उन्हें रहनुमाई। जुल्म करते हैं मतलब, यानी जब चीजें समझ में आ गई हैं फिर भी कोई मानने को तैयार ना हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इन सब का बदला क्या है? आप लोगों ने शायद सुना होगा, लानत, इन पे लानत, उन पे लानत, अल्लाह की लानत। लानत जब किसी को भेजते हैं, जब तसव्वुर की किसी इंसान से बहुत नाराज हैं और कहते हैं लानत हो उसके ऊपर, तो उस लानत का मतलब क्या है? बीच का फासला, बीच का जो फासला है,
یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. لعنت کس سے بھیجتی ہے؟ جس سے پیار ہو، جس کے لیے ہمارے دل میں عزت ہو، رسپیکٹ ہو، اس کے لیے ہم کہتے ہیں لعنت تو اس کے اوپر. یا جس سے ہم لگتا ہے کہ بس یہ انسان، اس سے ہمیں ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے کیونکہ یہ انسان اس لائق نہیں ہے. یہی تو ہوتا ہے لعنت میں. جس پہ ہم لعنت کی بات کرتے ہیں کیا یعنی دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو گویا کہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو فرشتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، سب سے اس کی دوری ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز، یہ سب لوگ اسی تکلیف دہ صورتحال میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اب یہاں پہ دو الفاظ اور ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے. آیت نمبر 89 کا حصہ ہے. تابو اصلحو. تابو کا مطلب ان لوگوں نے توبہ کی. اصلحو کا مطلب ہے ان لوگوں نے اصلاح کی، ریگریٹ فیل کیا، افسوس فیل کیا، شرمندہ ہوئے، اللہ سے مغفرت طلب کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو غلطی ہے اس کو صحیح بھی کر لیا. ایسا نہیں کہ توبہ زبان سے چلتی رہی اور عمل ہمارا کچھ اور رہا. اسٹیٹمنٹ اور ایکشن، عمل اور ہمارا جو بیان ہے، دونوں چیزیں یکساں ہونا لازمی ہے. الا الذين تابوا من بعد ذلك، سوائے اس کے نہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو لوگ توبہ کر لیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں اپنی غلطیوں کو سدھار لیں گے. دیکھیے سدھارنے کے لفظ ہم سب لوگ جانتے ہیں. اصلحو کی میننگ اگر سدھارنا لکھے تو بہت اچھا ہے کہ ان لوگوں نے سدھار لیا، ان لوگوں نے کریکٹ کر لیا، جو ان کی غلطیاں تھیں اس کو صحیح کر لیا. تابو یعنی ان لوگوں نے توبہ کر لی. اصلاح کا پہلو لازمی ہے توبہ کی قبولیت کے لیے. اصلاح کا پہلو یعنی جو غلط ہم کر رہے ہیں، مثال طور پر کسی کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے پیٹھ پیچھے ہم دو کام کرتے ہیں. یا تو کسی انسان میں کوئی غلطی ہے، اس کی غلطی کو بیان کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو غیبت. کسی کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ، بڑا مزہ آتا ہے لیکن اس کے اندر غیبت کرنے میں. غیبت ہو گیا. پھر اس کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے کسی انسان میں کوئی غلطی اس نے کی ہی نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں صرف اپنے assumptions کی بنیاد پہ کہ ایسا ہوا تو اس کا مطلب اسی نے ایسا کیا ہے. نمازی بھی ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہماری ہیں، ٹوپی بھی، برقع بھی، یعنی جو ظاہری جس کو ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اسلام میں ایسا تو کچھ ہے نہیں. ڈریس یہ ہو وہ ڈریس بہت سلیقے کا ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے سماج میں حالات کیا ہے، غیبت بھی ہم کرتے ہیں، تہمت بھی ہم لگاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے. اب ہم نے لاکھ یہاں پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کر لی، اس کے بعد میں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، توبہ کر لی چھوڑ دیا، توبہ کر لی چھوڑ دیا، تب یہ توبہ مکمل ہوگی. یعنی ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کس آیت کا پیغام ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 89 کا. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور اس کے بعد میں ان کے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اب مرتے وقت جیسے ہوتا ہے کہ آدمی آخر وقت میں توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی ہے اور یہ لوگ راہ سے ادھر ادھر جانے والے ہیں، راہ بھٹکنے والے ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. دیکھیں ہم لوگ زندگی میں جیسے ہم میٹیریل ٹرم سے بات کرتے ہیں، سونے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اب اخبارات دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ فلاں لوگ بھی خریدتے ہیں گولڈ کو اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھی خریدتے ہیں گولڈ کو، کیونکہ یہ ایک پیرامیٹر ہے اپنی دولت کو بڑھانے کا اور اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کا. قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں موت آ گئی تو ایسے لوگوں سے زمین کے برابر بھی سونا دے دے تو ان کی کچھ بھی ان کے لیے معافی اور مغفرت نہیں ہے. موت کی حالت میں ایمان کا ہونا لازمی ہے. یہ بتائیے ایمان، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہیں جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس ماحول کا اثر ان کے اوپر آ جاتا ہے. یہ ہماری جو کپڑوں کی چوائس ہوتی ہے آپ اسی کو دیکھ لیے، بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی ماحول کے انداز سے وہ سوچتا ہے، ویسے ہی کپڑے اس کو پسند ہوتے ہیں.
اسی طریقے کا کھانا بھی اس کو پسند ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جہاں پہ بہت اسپائسی فوڈ استعمال کرتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے چھوٹی سی عمر کے بچے آسانی کے ساتھ میں اسپائسی فوڈ کی طرف ان کا انکلینیشن بڑھ جاتا ہے. لیکن جہاں پہ بچے جہاں پہ جس ماحول میں بہت زیادہ مسالے اور بہت مرچ کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے وہاں چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی نہیں کھا پاتے ہیں آسانی کے ساتھ میں. اگر غلطی سے انہوں نے کھا لیا تو فوراً پانی چاہیے, آنسو اور تکلیف اور تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب انسان کی عادت جیسی پڑ جاتی ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے. نتیجے کا مطلب اختتام, اینڈنگ بھی ویسے ہی ہوتی ہے. عادتیں ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بتائیے آپ سب کو, ہم سب کو سردی لگتی ہے, سردی کے موسم میں پورے جسم کو لگتی ہے. ان ہاتھوں نے کیا قصور کیا ہے, ہمارے اس چہرے نے کیا قصور کیا ہے؟ کبھی ہم بند کرتے ہیں بند یقین طور پہ, لیکن جو بہت ایکسٹریم ہوتا ہے. لیکن ان عام طور پہ جتنے میں ہم, لیکن یہاں پہ ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے اس جیکٹ کے بغیر اور سویٹر کے بغیر کھڑے ہوں تو نہیں ہو سکتے ہیں, ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاتھ بہت کمفرٹیبل ہے, کہیں سردی کا احساس بھی نہیں اسکن پہ. ایسا کیوں ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جہاں پہ خود ہمارے اس ملک میں جہاں پہ ٹیمپریچر عام طور پہ بہت ماڈریٹ رہتا ہے وہاں پہ ہلکا سا بھی موسم کچھ نیچے آتا ہے, 15 سے لے کے 20 کے بیچ میں اگر آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر 15 سیلسیس ڈگری پہنچ گیا تو ایسا لگتا ہے ٹھنڈ شروع ہو گئی. وہاں پہ سویٹر جیکٹ سب نکل جاتے ہیں. اور جہاں پہ ٹھنڈ واقعی میں جہاں بہت زیادہ ہوتی, جہاں مائنس تک پہنچتا ہے, وہاں کے لیے 15 کیا ہوگا, گرمی کا موسم ہے. اور ایسا ہوتا ہے جو لوگ اس طرح سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں جہاں بہت ٹھنڈ ہے ان کو یہاں لگتا ہے کہ اچھا خاصا مذاق ہے. اور جو یہاں سے جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ 15 to 20 سیلسیس میں رہتا ہے وہاں وہ سوچتے ہیں یہ مذاق ہے. یہ مذاق کی بات نہیں, یہ ہماری عادت کی بات ہے. تو جس طریقے سے اگر پوری زندگی ہم نے, پوری زندگی جو ہے ہماری, جس کو ہم کہتے ہیں الحیات, حیات الدنیا, حیات الدنیا جس طرح سے ہوگی ویسے ہی ہمارا اختتام ہوگا. اختتام مطلب اینڈنگ ویسی ہوگی. ہماری جیسے اسکن کو کی عادتیں ہوتی ہیں ویسے ہمارے اندر کی بھی عادتیں ہوتی ہیں. ہمارا خون, ہماری سوچ, ہماری فکر, تمام چیزیں ویسے ہی عادی ہوتی ہیں. آپ دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہیں, اس کو ہمیں لگتا ہے فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماحول سے ہم متاثر ہوتے ہیں. ہمارا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ہماری زندگی ہم نے گزاری. زندگی میں ہم نے اگر دوسروں سے شیئرنگ کا کام کیا ہے, جتنا بھی ہے غریبوں کے کام آنا, ضرورت مندوں کی نیڈ فلفل کرنا, تو ہم آخر تک پیسے کرتے رہیں گے. لیکن شروع سے ہمارا مزاج ویسے ہی بخیلی کا ہے تو آخر تک بخیلی اپنے آپ میں قائم رہتی ہے. بخیلی کا مطلب کہ آدمی دینے کا اس کا مزاج نہ ہو. یہاں پہ یہ بات ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جو لوگ کفر کرتے ہیں اور موت ان کی کفر کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ ان سے اس کے بدلے میں, یعنی ان کو نتیجہ بہت اچھا ہو, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. چاہے وہ سونے زمین بھر کے سونا دینا چاہیں, عذاب ہے, دردناک ہے, اور ان کی مدد کوئی کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں انفاق کا موضوع ایسا ہے جس پہ ہم لوگ کافی گفتگو کر چکے ہیں. انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنا, رائٹ. اور خرچ کرنا کس کے لیے؟ اپنے لیے, دوسروں کے لیے, یقینی طور پہ دوسروں کے لیے. لیکن دوسروں کی مستی کے لیے, دوسروں کی ضرورتیں فلفل کرنے کے لیے, دوسروں کی ضرورتیں فلفل کرنے کے لیے. کیونکہ ضرورت ایک الگ چیز ہے اور خواہش ایک الگ چیز ہے. ضرورت یہ بھی ہے کہ چند پیسوں میں مکمل ہو سکتی ہے, خواہش یہ ہے کہ چند ہزار بھی چند لاکھ بھی انسان کے لیے ناکافی ہو سکتے ہیں. انفاق کے سلسلے میں ایک چیز اور بھی ہے, یہ خیر ہم جنرلائز نہیں کریں گے, سب لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم انسانوں میں سے ہمارا مزاج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریجیکٹڈ چیزیں دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں. گھر میں ملازم ہے, کام والا ہے, صفائی والا ہے, کوئی غریب انسان دکھ گیا تو اپنا پرانا کپڑا اٹھا کے دے دیا, اپنا اترا ہوا جیکٹ دے دیا, سردی کا موسم ہے. کھانا بھی ہے تو جس وقت میں کھانا ہے, اب کھانا بچ گیا ہے, خراب ہو جائے گا, چلو بانٹ دو, بانٹ دیا. تو یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہیں کہ جو چیزیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہیں وہ ہم دینا پسند کرتے ہیں لوگوں کو. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ صرف الفاظ لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. لن تنالوا البر آپ سب لوگ سمجھتے ہیں ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہے, رائٹ.
لن تنال البر ہرگز you will never get reward. بر کا مطلب ہوتا ہے ریوارڈ. ریوارڈ آپ چاہیں تو بر سمجھتے ہیں ہم لوگ, البر نیکی. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے ابرار, سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ابرار نام بھی رکھا جاتا ہے. بر لن تنالوا you will never get, کیا چیز, بر کا مطلب نیکی. نیکی کا مطلب یہاں بریکٹ میں ہے ریوارڈ. یہاں تک کہ تم تنفقوا, انفق ينفق کا مطلب ہوتا ہے you spend, کس میں سے, مما تحبون, out of something that you love, جو ہمارے دل کے قریب ہے, جس سے ہمیں بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے, اس میں سے جب تک ہم کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں تب تک ہی. تو اٹیچمنٹ کا مطلب یہی نہیں کہ سونا اور چاندی ہی ہو. اٹیچمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ہماری زندگی میں ریجیکٹڈ چیزیں نہیں ہیں, وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ریجیکٹڈ چیزیں نہیں ہیں, ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں, تب جا کے ہم کو نیکی ملتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یہ ہمیں ہمت افزائی کی جا رہی ہے, جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے جاننے والا ہے. یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں ابھی.